औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नज़ायर मीडिया ग्रुप नाज़रीन आपके लिए लेकर आया है कि हम अपनी कौम को बेहतरीन कौम कैसे बनाएंगे। प्रोग्राम है बेस्ट नेशन और मेरे साथ प्रोग्राम में होते हैं उल्फत रसूल चोइया साहब। शुक्रिया नाज़रीन, हमने पिछले प्रोग्राम में फ़र्द का किरदार कौम में कितना ज़रूरी है इस पर डिस्कशन की। अब नाज़रीन, कुछ लोगों के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने साथ अपना ख्याल रखते हैं, अपने लिए खुशियों का एहतमाम करते हैं, अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन में एक चीज़ बढ़ा लें और वो हो मुआशरे की फ़िक्र, सोसाइटी की फ़िक्र। नाज़रीन, बाहैसियत इंसान, चूँकि इंसान एक सोशल एनिमल का दर्जा दिया गया इंसान को, तो अगर आप देखें, अगर हम जंगल की दुनिया में भी चले जाएं, वहाँ की लाइफ में भी चले जाएं, तो वहाँ पे जो एक माँ होती है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वहाँ पे जो एक बाप होता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बेटे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। शिकार कौन करके लाता है, बैकअप कौन देता है, फिर वो एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली इस तरह से मुआशरा खूबसूरत बन जाता है और आपके जो मसाइल हैं उनका हल आसान हो जाता है। अगर हम आजकल के जदीद दौर की बात करें तो कहते हैं कि अगर आपको एक बड़ी मुश्किल का सामना है तो सबसे पहले आप उसको छोटी छोटी मुश्किलात में डिवाइड कर लें और फिर उनका हल बड़ा आसान हो जाता है। इसी पे हम आज बात करेंगे। तो उल्फत साहब, बाहैसियत कौम, हम लोग जो है, हमारी यूथ खुसूसन एक चीज़ हमने अडॉप्ट कर ली है। हम कहते हैं यार बस मैं मुझे मेरी फ़िक्र है, मेरा हो जाए मेरा। इवन के हम लोग बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ही सिंसियर नहीं हैं। तो किस तरह से एक अच्छा मुआशरा बनेगा जब तक हम मुआशरे की फ़िक्र नहीं करेंगे? नकी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो निज़ाम है वो बिल्कुल नेचर पर मुनस्सर है। और मैंने जो कुरान मजीद का मुताला किया और मुझे जो समझ आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ह फरमाते हैं कि जो मेरा बंदा मेरे बंदों की फ़लाह और इस्लाह के लिए किरदार अदा कर रहा है, जो मेरा बंदा मेरे बंदों की फ़लाह और इस्लाह के लिए किरदार अदा कर रहा है, उसके लिए मैं अल्लाह काफ़ी हूँ। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने हमें इस जो हमारी तख्लीक है वो इस ज़ाविये पर की है कि हमें दूसरे अल्लाह के बंदों की मदद करनी है। और जब हम दूसरे अल्लाह के बंदों की मदद करेंगे तो फिर अल्लाह की हकीकी मदद हमारे लिए मुसख्खर हो जाएगी। तो इस निज़ाम के तहत मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप यकीनन मेरी मदद कर रहे हैं। अब मुआशरा जब इस तरीके से बनता है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे हमारे साथ जो है वो मददगार होते हैं। तो एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील के लिए नकवी साहब, हमें दूसरों की मदद करनी है। बिल्कुल सही। और दूसरों की मदद में ही हमारी हकीकी मदद है। और वो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे लोगों को मुसख्खर कर देता है उनकी मदद हमारे लिए। हमें अपने रिश्तेदारों में जो कमज़ोर हैं उनको बैकअप देना है, जबकि राजुल वक्त मुआशरे में तो जो कमज़ोर है उसको हम मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं ताकि ये हमारे मुकाबले में न आ सके। जबकि हमारा अल्लाह कह रहा है, हमारा दीन कह रहा है कि जो कमज़ोर हैं उनको नकवी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ह निज़ाम है कि अल्लाह वाज़ह फरमाते हैं। कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि अल्लाह कह रहा है कि जो मेरा बंदा मेरे बंदों की इस्लाह और फलाह के लिए किरदार अदा करता है, उसके लिए मैं अल्लाह काफ़ी हूँ। बेशक। तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह ने हमें तनहा छोड़ दिया या हमने घाटे का सौदा कर लिया। हमने इंतहाई प्रॉफिट का जो है वो किरदार अदा किया। अल्लाह की मदद भी आ गई और जिनके साथ हम नेकी कर रहे हैं उनकी हमदर्दी भी और उनका इखलास भी हमारे हिस्से में आ गया। तो इसलिए दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए सहूलत फराहम करना, ये एक इंसान की नेचर में है। और जब हम नेचर पर चलते हैं तो फिर हमें हकीकी सुकून भी मिलता है और हमें दुनिया में इज़्ज़त भी मिलती है और आखिरत में अल्लाह की सारी नेमतें भी हमारे लिए हैं। अच्छा, इसमें जो है उल्फत साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल
ایک مرتبہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے دین کو ہم پیچھے ہٹا دیں اور رکھ دیں، اور اگر ہم صرف دنیا کی بات کریں تو یہ جو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اس سے وہ تو آپ کا نظام چل رہا ہے دین والا، وہ تو ٹھیک ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سوسائٹی، معاشرہ اور خود آپ کو بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس میں بڑھا دیتا ہوں الفت صاحب کی بات کو، اگر ایک بندے کو بلڈ کی ضرورت ہے الفت صاحب، اور اس کا کوئی پیشنٹ ہے اور اس کو خون کی اشد ضرورت ہے، آپ اب اس کو خون دینا چاہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس میں انڈاؤٹڈلی کہ ایک تو بینیفٹ آپ کو ہے ہی ہے کہ یہ نیکی ہے، اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا بینیفٹ ہے، اور وہ بینیفٹ یہ ہے کہ جب آپ اس کو بلڈ دینے جائیں گے تو آپ کے جو 20 ٹیسٹ ہیں، جو آپ کے فزیکل ٹیسٹ ہیں، ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو آپ کے ٹیسٹ ہیں، بلڈ لینے سے پہلے وہ بھی کیے جائیں گے۔ آپ کا ہیپاٹائٹس چیک کیا جائے گا، آپ کا وہ HIV چیک کیا جائے گا، آپ کو آئی تھنک سو دیٹ کچھ اور بھی ہوتے ہیں، وہ سارے چیک کیے جائیں گے۔ یہ دیکھیں کہ یہ مدد کرنے کی خوبصورتی ہے۔ آپ کا وہ تو ایک جو کلاک ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی طور پہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے سے چیزیں بہت خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں تو آپ کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، ساتھ میں اس کو بھی ہو رہا ہے۔ سملرلی اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کوئی گروپ میں اکٹھا کر رہے ہیں، تو معاشرہ اسی طرح سے خوبصورت بنتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک دوسرے کی مدد کرنا، فار ایگزامپل۔ اچھا، ایک چیز اور بڑی نوٹ کی جاتی ہے آج کل کے معاشرے میں کہ یار مینو کی فائدہ، ٹھیک ہے، مینو کی فائدہ، میں کیوں کروں؟ فار ایگزامپل فلاں دا بچہ ہے یار، میں اس کی مدد کیوں کروں؟ یا فلاں کی بہن ہے، میں اس کی مدد کیوں کروں؟ میرا کیا لگتا ہے؟ تو الفت صاحب یہ بتائیں آپ کہ یہ جو پیشن ہے، یہ جو جذبہ ہے کہ میں اس کی مدد کیوں کروں، آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ آپ کے رشتہ دار ہیں اس لیے کرتے ہیں؟ نقی صاحب میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ میرا ایک ادارہ ہے رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے، آج سے 20 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی، 3 ڈائلسس مشینوں سے ہم نے آغاز کیا، اور جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے تھے اس سے آغاز کیا۔ حالانکہ میں MBBS ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ہیلتھ سیکٹر میں ایک ویژن آیا کہ ہاں یار اس وقت بہت اس کی ضرورت ہے اور اس کو ہمیں پرفارم کرنا ہے، اور جس اخلاص سے ہم اس کو لے کے چلے، آج میرے پاس درجنوں MBBS ڈاکٹر ایز امپلائی ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس 90 ڈائلسس مشینیں ہیں۔ آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ میں ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہیں۔ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس درجنوں ڈاکٹر جاب کرتے ہیں۔ جی جاب کرتے ہیں الحمدللہ، اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ جس اخلاص کے ساتھ جو ڈائلسس پر پیشنٹ ہیں ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں، اور جو ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ بھی بڑے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ ہم نے ان کو بہترین تربیت دی ہے۔ جو تربیت ہے نا، یہ ڈیلیور کرنے میں بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ آج رحمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر روزانہ کو 150 لوگوں کے، مستحق لوگوں کے فری ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہے، کیا اس کو جو اللہ کے راستے میں ہم ٹائم لگا رہے ہیں یا ہم نے اپنے وسائل اس پر صرف کیے تو ہم نے کوئی گھاٹے کا سودا کیا؟ آج ہماری جو عزت، شاید میں 10 فیکٹریاں لگا لیتا اتنی عزت نہیں ہونی تھی جتنی آج معاشرے میں عزت ہے، جتنا آج میرا دل مطمئن ہے میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ دیکھیں ناظرین، یہ دونوں فائدے دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی آخرت کا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اسی نے آئی تھنک سو دیٹ کہ وہ تو کہتا ہے کہ اگر آپ میری دکھ انسانیت کی مدد کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے تو آپ کے معاملات کلیئر ہی کلیئر۔ ساتھ میں دنیاوی فائدے بھی دیکھیں کہ معاشرے میں ایک اچھا سٹیٹس، لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ، ایسی جگہوں پہ جہاں عام بندہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ ملتی ہے۔ کیونکہ یہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ناظرین معاشرہ بنتا ہی کردار ادا کرنے سے ہے، اور اپنے لیے کردار ادا نہیں کرنا۔ آپ ناظرین ایک رسپانسبلٹی لے لیں، آپ یہ نہ کریں یار کچھ بھی، اگر آپ فار ایگزامپل پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک آج کل گرمیاں ہیں، گرمیوں میں چھت کے اوپر ایک خالی باؤ رکھ دو، اس میں پانی ڈالنے کے پرندے آ کے پانی پی جائیں گے، تو اس میں تو آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، چھوٹی سی ایک آپ کی محنت ہے۔ تو سملرلی وہ اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ انہوں نے کسی سے پوچھا، وہ ان کا بڑا مشہور وہ بات ہے میلے ہاتھوں والی، گندے ہاتھوں والی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ بندہ بہت پیارا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میلے، اور جس کے ہاتھ جو ہے وہ میلے ہوتے ہیں اور دل اس کا صاف ہوتا ہے۔ بہت خوب، بڑی بات ہے۔ اور ہاتھ میلے کے پھر انہوں نے ڈیفینیشن کی، انہوں نے کہا ہاتھ میلے کیسے ہوتے ہیں؟ ہاتھ میلے انہوں نے کہا جی کہ فار ایگزامپل آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، کسی کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہے تو آپ نے اس کی مدد کر دی، آپ کے ہاتھ تو گندے ہو گئے لیکن آپ کا دل اس سے صاف ہو گیا۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ ہاتھ گندے کرنے سے، دوسری کی مدد کرنے سے
آپ کا دل صاف ہوتا ہے اور اسی طرح معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے. تو آج کل کی یوتھ جو ہے اس کے لیے الفت صاحب جس طرح آپ نے بھی کہا کہ دنیاوی بھی فائدے ہیں اس میں آپ کی آخری بھی انویسٹمنٹ ہے اور آپ کو آخری بینیفٹس بھی ہیں, تو دوسروں کی مدد کرنا یہ جذبہ جو ہے وہ کس طرح سے, کیا آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی کہ تربیت کا بڑا اس میں جو ہے وہ عمل دخل ہے. اب ہمارے یہاں پہ ہمارے چونکہ نا آپ یہ اندازہ لگا لیں, مجھے بھی آج یاد ہے کہ میرے ابا جو تھے وہ پوری کی پوری ایک درس گاہ تھے, ٹھیک ہے, اور ہر چیز جو ہے الحمدللہ گھر سے ہی مل جاتی تھی. انہوں نے ہمیں سکھانا کہ سچ بولنا ہے, کسی کا نقصان نہیں کرنا, کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا, لوگوں کی مدد کرنی ہے, تو یہ گھر. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرے جو بعد آنے والی جنریشن اس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے, تو گھر میں جو تربیت کا ایک معاملہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. اسکولوں میں بھی یہی ایشوز ہے, اسکولز میں بھی کوئی تربیت نہیں ہے, تو اب تربیت کون کرے گا؟ نقوی صاحب بات یہ ہے کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے جتنا ہمارے آباء و اجداد کے پاس تھا. انہوں نے اس ٹائم کی جو ونڈ ہے, جو تقسیم ہے, وہ بہترین طریقے سے کی. وہ جو اللہ نے ہمارے کام ذمہ لگائے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا, وہ کرتے تھے, اور جو رزق کے معاملات ہیں, جو بھی ان کی جو پروفیشن تھا اس میں جتنا ٹائم دینا تھا وہ دیتے تھے, اور اللہ کی رحمت اور برکت پر وہ پورا انحصار کرتے تھے کہ میں پازیٹیولی اپنے معاشرے کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے حلقہ احباب کے لیے میں کردار ادا کر رہا ہوں تو مجھے اللہ تنہا چھوڑ دے گا. تو یہ ہے اعتماد کی بات, یہ ہے عقیدے کی بات. تو ہمیں اپنے اعتماد اور اپنے عقیدے کو جو ہے وہ مستحکم کرنا ہے, کیونکہ ایک نیچر کا جو نظام ہے کہ جب ہم دوسرے انسانوں کی مدد کرتے ہیں تو درجنوں انسان آپ کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے یوتھ کو بہتر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو سینئر سٹیزن ہیں, جو والدین ہیں, جن کے ہاتھ میں اس وقت تربیت ہے, میرے بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں, تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بہترین کرنا ہے. وہاں پر ہمیں, کیونکہ سب سے پہلے جو چیریٹی ہے اور سب سے پہلے جو مدد ہے وہ آپ اپنے فیملی کے قریبی جو آپ کے ممبرز ہیں ان کی کریں, اور اس کے بعد پھر جو آپ کا ہمسایہ ہے اس کا سب سے بڑا حق ہے. ہمسایہ, آپ کے رشتہ دار تو 200 میل پر بیٹھے ہیں, 100 میل پر بیٹھے ہیں, لیکن آپ کا ہمسایہ بالکل ایک دیوار کا فاصلہ ہے, ایک چند سیکنڈ میں آپ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو جب بھی آپ کھانا بنائیں, جب بھی کوئی اچھی چیز بنائیں, تو آپ تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیں, اور اس کو دائیں بائیں, کبھی جو آگے پیچھے والے گھروں میں آپ جب وہ جو ان کو آپ بھیجیں گے ایز اے گفٹ, اور ان سے ان کی محبت بڑھے گی, آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا, اس سے معاشرے میں ایک محبت اور انسیت بڑھے گی, اور ہمارے پیارے نبی کا جو فرمان ہے اس پر بھی ہم عمل پیرا ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہم کھلے دل و دماغ سے ان کو سرو کریں تو ہمارے رزق میں بھی وسعت ہوگی, ہمارے دل و دماغ میں بھی جو ہے وہ رعنائی آئے گی, اور ہم ایک کانفیڈنٹ لیول پر جو ہے ہم بااعتماد طریقے سے معاشرے میں سرو کر سکیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب ہم بڑے دل دماغ کے ساتھ جب ہم سرو کرتے ہیں تو ہم معاشرے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم معاشرے کے لیے کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ذات کے لیے کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور معاشرے اس طریقے سے بنتے ہیں, بہترین قومیں اس طریقے سے بنتی ہیں جہاں سیکریفائزیشن کا جذبہ ہو, جہاں ہم اپنی ذات کے گرد پھنسے ہوتے ہیں, اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر جو ہے یہ زندگی ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا وہ صرف اپنی ذات کے لیے جو ہے زندہ ہے, یا یہ کہے کہ مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا دینا, مجھے کیا ملک و قوم سے لینا, مجھے قوم بنا کے کیا لینا. میرے کئی دوست میرے پہ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں کہ الفت صاحب تسی جناب اپنی بزنس اور اپنے معاملات طرف توجہ دیو, تسی قوم بنانے واسطے تسی پورازم ہو, اپنا قیمتی ٹائم, اپنے وسائل, اپنا سرمایہ لا رہے ہو. تو پھر میرا فعل بدی جواب یہی ہوتا ہے یار اللہ نے جس نیچر پر مجھے بنایا اور انسان کو بنایا اور ہم سب کو بنایا ہے, ہمیں اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہو, اور اس پاک دھرتی جس کی وجہ سے ہمیں ایک شناخت ملی ہے, ہمیں عزت ملی ہے, ہم سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے اس پاک دھرتی کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے صرف کیا ہے, اور جو ہمارے ارد گرد جن کی توقعات بستے ہیں ہم سے, ہم ان کے لیے صرف کر رہے ہیں. جی ہاں ناظرین, تو آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, سنا.
اگر فار ایگزامپل تقسیم کرنے کی بات کی جائے تو پھر دوبارہ اشفاق احمد صاحب کی وہی والی بات کہ انہوں نے ان کے ایک بہت قریبی دوست تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ وہ کہتے کہ ہم دونوں تانگے پہ جا رہے تھے، تو تانگے والے کا 2 روپے یا 4 روپے کرایہ بنا، تو انہوں نے کوئی 2 روپے اضافی اسے دے دیے۔ تو ساتھ بیٹھے جو دوست تھے انہوں نے کہا یار کہ تمہارے پاس زیادہ پیسے ہیں، تم نے تو اس کو 2 روپے اضافی دے دیے۔ تو انہوں نے کہا یار میں نے تو دیے ہوئے میں سے دیے، کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے میں نے دے دیا۔ سملرلی اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے خیرات کرنا بند کر دیا۔ تو کسی دوست نے پوچھا، اس نے کہا اب تم خیرات نہیں کرتے؟ تو کہتے اشفاق احمد صاحب نے ایسی بات کی کہ دل دہل جائے۔ انہوں نے کہا یار میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ اب مجھے مزید دولت کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا نہیں ہوں کہ مجھے مزید دیا جائے، اس لیے میں نے دینا بند کر دیے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے، جب آپ دینا بند کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو دینا بند کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو دینے سے، بانٹنے سے، تقسیم کرنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا، اور علم ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹیں، بلکہ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اگر آپ اس سے بھی بانٹیں تو علم آپ کا بھی بڑھتا جائے گا اور لینے والے کا بھی بڑھتا جائے گا۔ ہر طرح سے دوسروں کی مدد کریں، ہاتھ سے، زبان سے۔ کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو حوصلہ ہی دے دیں، کسی کی ہمت ہی بڑھا دیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پیسوں کے ساتھ کسی کی مدد کریں، پیسے دے کے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، نہیں، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی اس کی مدد ہے۔ اور ہم اس پروگرام کا مقصد ہے بیسٹ نیشن بنانا، ایک اچھی قوم بنانا۔ تو قوم میں فرد کا کردار اور پھر فرد کا معاشرے میں کردار، اس پہ ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی اور الفت رسول جویہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔